बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे आने वाली तमाम अपडेट। और जो दोस्त अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है उनको दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। और जो दोस्त भी अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया है और उसके लिए बहुत सी दुआएं मुझे भेजी हैं। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। तो चलिए चलते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ, जो कि मेरी बहुत ही करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ये आज से तकरीबन 50 साल पहले का वाक़या है और ये जून की बहुत गर्म दोपहर थी। तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं अपनी बेटी के साथ, जो कि 7 माह की थी, घर में अकेली थी। मेरी तमाम फैमिली, ससुराल वाले मरी गए हुए थे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने। मैं अपने हस्बैंड की वजह से, जो कि काम में बिज़ी थे, हम लोग नहीं जा सके थे और हम लोग घर में अकेले थे। ये घर क्या था, बहुत बड़ी हवेली थी, हवेली नुमा घर था, क्योंकि 5-6 कमरे नीचे थे और इसी तरह 5-6 कमरे ऊपर थे। और मैं और मेरी बेटी इस टाइम घर में अकेले थे। मैंने तमाम घर को बंद करके सिर्फ़ एक कमरा जो कि मेरे इस्तेमाल में था, उसमें मैं और मेरी बेटी इस टाइम बैठे हुए थे। तो अचानक ही दरवाज़े पर दस्तक हुई तो मैं परेशान हो गई कि इस टाइम कौन आया है। मैं उठी, मैंने कहा जाकर देखूं दरवाज़े पे कौन है। गई हूँ तो मुझे बाहर से एक खातून की आवाज़ आई। मैंने पूछा कौन, तो कहने लगी बेटी गर्मी बहुत है, मुझे पानी पिला दो। पहले तो मैं थोड़ा सा घबराई कि खोलूं दरवाज़ा कि नहीं, फिर मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है और बूढ़ी औरत है, चलो उसको पानी पिला देती हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलकर उनसे कहा कि अम्मा आप अंदर आकर बैठें सहन में, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बस यही मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने उनको अंदर बुला लिया और मैं सहन को अंदर बिठा के और सहन में, और मैं चली गई किचन की तरफ और मैं उनके लिए पानी लेने की चली गई। जब मैंने मटके में गिलास डाला, पानी बाहर निकाला, पलटी तो वो औरत मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक तेज़ धार चाकू था। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि जो भी है तुम लोग के घर में, पैसा जेवर जो भी है मुझे दे दो। क्योंकि वो भिखारन नहीं थी, वो कोई डाकू थी और वो बहुत सख्त लहजे में मुझसे बात कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। उसने मेरी गर्दन पे वो चाकू रखा और मुझसे कहा कि अंदर चलो, जहाँ माल रखा हुआ है वहाँ चलो। मैंने कहा कि मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि नहीं, जो भी पैसा पाई है तो मुझे दे दो। और वो मुझे कमरे की तरफ ले गई और मेरी बेटी झूले में सो रही थी। उसने जाते मुझे छोड़कर सबसे पहले मेरी बेटी को उठा लिया और मुझसे कहने लगी कि मैं इसको, हमारे घर में एक कुआं था, उसने कहा कि मैं वहाँ इसको फेंक दूँगी। मैं डर गई और वो ले जाकर मेरी बेटी को कुएं के पास खड़ी हो गई और उसने कहा कि जो कुछ भी माल है मुझे निकाल कर दे दो। मैंने कहा कि आप यकीन करें कि इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। आप खुदा के लिए मेरी बच्ची को मुझे छोड़ दें। लेकिन वो औरत कोई बहुत ही जालिम औरत थी। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे सामने बच्ची को इस कुएं में डाल दूँगी अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं ये देखकर रोने लगी और उसकी मिन्नतें करने लगी। मैं वाकई उस टाइम घर में अकेली थी, लेकिन ना जाने पता नहीं मुझे कहाँ से ऊपर सीढ़ियों से मेरे ससुर उतरे और उन्होंने सख्त लहजे में उस औरत को पुकारा और उससे कहने लगे कि कौन है तू। और मैं उस टाइम टेंशन में थी, परेशानी में थी। मैंने ये चीज़ महसूस ही नहीं की कि मेरे ससुर कहाँ से आ गए, जबकि घर में तो मैं और मेरी बेटी अकेले थे और वो सब तो गए हुए थे मरी। और उनकी जो आवाज़ और जलालीपन था वो देखकर मैं ख़ुद भी घबरा गई। और वो औरत ना जाने कैसे उनके रोब में आ गई और उसने शराफत से लाके मेरी बेटी मेरे हाथ में दे दी। और मेरे ससुर उतरे और उतर के मैंने अपनी आँखों से देखा कि उन्होंने बालों से पकड़कर उस औरत को उस कुएं में डाल दिया। और मैं ये देख के चीखने चिल्लाने लगी। और फिर मेरे जहन में आया कि इस टाइम तो मैं घर में अकेली थी, ये कहाँ से आ गए।
اور وہ پھر آرام سے میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں اس گھر میں بہت سالوں سے رہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا، میرے سسر کا نام لیا اور کہنے لگے کہ میں اس کا دوست ہوں اور میں یہاں بہت سالوں سے ہوں، تم فکر نہیں کرو، میرا فرض بنتا تھا تمہارا اور تمہاری بیٹی کا خیال رکھنا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور ہمارا پورا خاندان یہاں صدیوں سے رہ رہا ہے، تمہیں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ عورت، انہوں نے کہا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، اس کو میں نے غرق کر دیا اور اس کو اسی کنویں میں پھینک دیا۔ اور انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا تم بے فکر رہو، تم آرام سے رہو، تمہیں یہاں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن میں ان کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گئی تھی، کیونکہ اس ٹائم میری اپنی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کہاں سے ایک عورت آئی اور اس نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور اس نے بھی مجھے بہت زیادہ تسلی دی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ بھی تمہاری طرح یہاں رہتے ہیں اور ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور پھر واپس وہ دونوں اوپر سیڑھیاں چڑھ کر غائب ہو گئے اور میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی۔ اس زمانے میں کوئی فون کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کو اطلاع کرتی۔ خیر میں سارا دن اپنے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی رہی۔ اور پھر جب رات کو میرے شوہر آئے تو میں نے ان کو تمام واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک عورت آئی تھی اور پھر وہ جو میرے سسر کی شکل کے ہم شکل انسان یا جو بھی جنات تھے وہ آئے، تو وہ بھی میری یہ بات سن کر تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہاں کوئی لوگ رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ لوگ نہیں، کوئی انسانی مخلوق نہیں تھی، وہ کوئی اللہ کی مخلوق تھی جو کہ ہماری خیر خواہ ہے۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اب میں اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی اور پتہ نہیں اماں ابا کب تک آئیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے میری امی کی طرف چھوڑ دیں۔ پھر میرے شوہر نے مجھے صبح میری امی کی طرف چھوڑ دیا اور میں تقریباً 1 ہفتہ اپنی ماں کے گھر رہی۔ پھر جب میرے ساس سسر آ گئے تو پھر میں واپس گھر آئی تو میں نے تمام واقعہ اپنے سسر اور اپنی ساس کو سنایا، جس کو سن کر میرے سسر تھوڑے سے مسکرائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا وہ ہم سے پہلے یہاں رہ رہے ہیں، یہ انہی کا گھر ہے، انہی کی زمین ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہم لوگ اتنے آرام سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور اس نے ایک اچھی مخلوق ہونے کا ثبوت دیا، تمہارا اور تمہاری بیٹی کا خیال رکھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں یہ گھر تعمیر کر رہا تھا تو مجھے یہاں پر تھوڑی مشکلات پیش آئی تھیں۔ پھر جب میں نے کسی سے رابطہ کیا اور معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا قبیلہ جنات کا پہلے سے رہائش پذیر ہے اور یہ انہی کی جگہ ہے۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اب میں یہاں گھر بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ضرور گھر بنائیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو پریشان کریں اور آپ بھی ہمیں بالکل پریشان مت کیجیے گا۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ ہمارا خیال رکھیے، کیونکہ ہمیں کسی بھی ایسی بات نہ ہو کہ ہمیں تکلیف پہنچے، اور ہم بھی خیال رکھیں گے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور جب سے میں یہاں رہ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے یا میری اولاد کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دی، اور انہوں نے تمہارا اور تمہاری بیٹی کا خیال رکھا، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ پھر میرے سسر نے بتایا کہ ان کے علاوہ یہاں پر 2 اور لوگ ہیں، ایک تو فوجی ہے جو کہ کئی سالوں پہلے وہ یہاں پر مطلب جنگ کے دوران شہید ہو گیا تھا، وہ بھی یہاں پر ہے، اور ایک بہت ہی اللہ والے بزرگ ہیں، وہ بھی ہماری اسی جگہ پر اسی مقام پر رہتے ہیں۔ کیونکہ جب میں یہ گھر تعمیر کر رہا تھا تو مجھے ان لوگوں نے اپنا عکس دکھایا تھا اور مجھ سے بات چیت بھی کی تھی۔ اور جو جنات کا قبیلہ ہے وہ اس کنویں میں رہتا ہے، وہ سانپ کی شکل میں اس کنویں میں رہتا ہے، اور ان کی رہائش آج کی نہیں کئی صدیوں سے وہ لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ اور جو بزرگ ہیں وہ ہمارے اوپر والے کمرے میں رہتے ہیں، اور جو فوجی ہے وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ تو میں نے ان کی بات سن کے تھوڑی سی گھبرائی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور ہم بھی ان کو کچھ بھی نقصان کسی بھی قسم کا نہیں چاہتے کہ ان کو نقصان ہو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو جنات کا قبیلہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کبھی بھی
ہماری کوئی بچے آپ کو نظر آئیں تو آپ ان کو ماریے گا نہیں، کیونکہ ان کو آپ اٹھا کر اسی کنویں میں ڈال دیجیے گا، کیونکہ بچے نادان ہیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے پاس آئیں، لیکن کوشش یہ کیجیے گا ان کو ماریے گا مت۔ میرے سسر نے اپنے تمام بچوں کو، بہوؤں کو اور بیٹیوں کو، سب کو یہ بات بتا دی تھی کہ آئندہ کبھی بھی آپ کو کوئی سانپ، کسی بھی قسم کا سانپ نظر آئے تو آپ لوگوں نے اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو بڑی پیار سے اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دینا ہے۔ پھر جب ہم نے دوبارہ اپنے گھر کی تعمیر کی، میرے سسر فوت ہو گئے، تو ہم لوگ نے اس کنویں کو اوپر سے بند کر دیا، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم نے گھر بڑا کرنا تھا اور پھر اس جگہ کو بھی کور کرنا تھا، تو پھر ہم لوگوں نے اس کنویں کو بند کر دیا۔ اور پھر کئی سالوں تک مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ یہاں پہ ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ چیز کم ہوتی محسوس ہوئی، کیونکہ میرے بچے بڑے ہو گئے تھے، پھر میرے جیٹھ کے بچے، اور اس گھر میں کافی زیادہ لوگ تھے، شاید اس کی وجہ سے وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہوں تو وہ یہاں سے چلے گئے ہوں۔ لیکن آج بھی اس گھر میں میرے ایک جیٹھ رہتے ہیں، ان کی فیملی رہتی ہے، اور وہ چیزیں میرے بچوں کو بھی نظر آتی تھی۔ اکثر جب میرے بچے کبھی اوپر اکیلے کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کچھ بچے کھیلنے آ جاتے تھے، اور بچے چھوٹے تھے، وہ ان چیزوں کو اتنا محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور میرے بڑے بیٹے کے ساتھ بھی بہت سارے واقعات اس گھر میں ایسے ہوئے۔ وہ جو فوجی تھا وہ اس کا دوست بن گیا تھا، اور میرا بیٹا مجھے کہتا کہ امی یہاں اس کمرے میں میرا ایک دوست ہے، اور اس نے ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تقریباً میرے سب بچوں کو وہ فوجی نظر آیا، اور میرے بیٹے کا تو وہ دوست ہی بن گیا تھا۔ اور جب میرے بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ امی وہ آخری دفعہ مجھے جب نظر آئے تھے، اس کے بعد میرا بیٹا کہیں اور شفٹ ہو گیا اور ہم لوگوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا۔ لیکن جو فیملی ابھی وہاں رہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اکثر ان کو وہ بزرگ اور وہ فوجی اور سانپ بھی نظر آتے ہیں۔ اور جب میرے بچے تھوڑے بڑے ہو رہے تھے تو اکثر ہمیں ہمارے کمروں سے سانپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ملتے تھے۔ پھر جب ہم نے کنواں بند کر دیا تو پھر ہم نے ایسا کیا کہ ان کو کسی ڈبے میں ڈال کر اوپر چھت پہ ڈال دیا کرتے تھے، یا تو پھر ہم ایسا کرتے تھے کہ ہمارے سیڑھیوں کے پاس ایک جگہ تھی، ہم وہاں پر ان کو ڈال دیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ تو 1 سے 2 بھی مل جایا کرتے تھے سانپ۔ اور ایک دفعہ ایسا تھا کہ جب رات میں ہمارا ایک اسٹور تھا جو کنویں کی جگہ پہ ہم لوگوں نے اسٹور بنایا تھا، تو میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے اسٹور میں گئی تو میں نے ایک بہت ہی بڑے اژدہا کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو میں سمجھ تو گئی تھی کہ وہی ہیں، تو پھر میں واپس پلٹ آئی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہاں پر ایک بہت ہی بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ اب آپ وہاں جائیں، آپ پھر جب آپ کو کام ہوگا جب جائیے گا، ابھی مت جائیں وہاں پر، کوشش کریں کہ وہاں مت جائیں۔ جب تک میں وہاں رہی مجھے بہت طرح کا آرام تھا۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے اور ہم سب ساتھ رہتے تھے، دیورانی جٹھانی، بھرا پورا گھر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، جگہ کی تنگی ہوتی گئی، سب لوگ اپنے اپنی جگہوں پہ شفٹ ہوتے گئے، الگ الگ ہوتے گئے، لیکن وہ لوگ جو وہاں رہتے تھے وہ آج بھی وہاں رہتے ہیں، ان کی فیملیز آج بھی وہاں رہتی ہے، اور ان کے بھی بچے اسی طرح ماشاءاللہ جس طرح ہم لوگوں کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، انہی کے بھی بچے، ان کی بھی جو فیملی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور وہ لوگ ہمیں بالکل بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور اب مجھے بھی وہاں سے نکلے ہوئے تقریباً 15-16 سال ہو گئے۔ میرے جو جیٹھ رہتے ہیں ان کی بہویں ہیں، وہ بھی بتاتی ہیں کہ اکثر ان کو وہ لوگ نظر آتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اس گھر میں 3 نسلوں نے اس گھر کو استعمال کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہاں پر کوئی بھی ایسا نقصان نہیں اٹھانا پڑا، بلکہ ہمیں تو اکثر فائدہ ہی ہوا ہے۔ کبھی بچوں کے اس میں فائدہ ہو گیا کہ جیسے بچے خدا نخواستہ کہیں اکیلے کھیل رہے ہیں تو ان کی دیکھ بھال ہو گئی، اور ہم لوگوں نے بھی ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، کسی بھی قسم کی، کیونکہ ایک مخصوص جگہ تھی تو وہاں وہ کہتے تھے کہ اس ٹائم مطلب آپ نہ بچوں کو نہ کسی بڑوں کو بھیجنا، کیونکہ ان کا کوئی ٹائم ہوتا ہوگا وہاں پر عبادت کا، جو بزرگ تھے۔ تو ہم نے پھر جب سب لوگ اپنے اپنے نکل گئے تو ہم لوگوں نے پھر وہ کمرے بند کر دیے، مستقل طور پر ان کمروں کو ہم لوگوں نے لاک کر دیا، کہ ظاہر سی بات ہے اب اتنے ہمیں ضرورت تو نہیں ہے اتنے بڑے گھر کی،
کیونکہ میں اور میرے جیٹ کی فیملی وہاں رہ گئے تھے۔ پھر جب میں بھی نکل آئی تو میں نے بھی اپنے تمام کمرے لاک کر دیے، اور میرے جیٹ بتاتے ہیں کہ آج بھی وہاں سے ہمیں آوازیں آتی ہیں اور وہ لوگ محسوس ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہاں کوئی فیملی رہ رہی ہے۔ ان کے بچوں کی آوازیں، چلنے پھرنے کی، واش روم استعمال کرنے کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اوپر کا تو واش روم ہم بالکل بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اور واضح محسوس ہوتا ہے آوازیں نہانے کی، پانی استعمال کرنے کی، بچوں کے کھیلنے کودنے کی۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے پوتوں کو پوتیوں کو اوپر جانے نہیں دیتا، اور وہ لوگ خالی نیچے کا پورشن استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بہت اچھے ہمارے ساتھ رہے کافی سال، اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہمیں یا ہمارے بچوں کو نہیں ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ خرابی جنات ہو، اچھے جن بھی ہوتے ہیں، اور ان کا بہت بڑا قبیلہ ہے، مختصر سے لوگ نہیں ہیں، کافی زیادہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم آج سے نہیں بہت سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، بہت صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی، میری سچی آپ بیتی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا، مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔